बेटी या शादी में दी, जिनका लक़ब ज़ुन्नूरैन, यही हजरत उस्मान गनी जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा था कि उस्मान फिल जन्नह से मुबस्सरा। उस उस्मान गनी का हाल ये कि मार्केट जाते, बाजार जाते हैं, और बाजार जाने के बाद कुछ गल्ला है, कुछ अनाज है, उनके पास ताजिर आ जाते हैं और कहते हैं कि उस्मान गनी आप ये गल्ला कितने में बेचेंगे, कितने में फरोख्त करेंगे, कितने में बेचेंगे? हजरत उस्मान गनी कहते हैं अभी दिन का 10 बजा है, अभी दिन का 8 बजा है, 9 बजने दो, 10 बजने दो। ताजिर चला जाता है, दूसरा ताजिर आता है, कहा उस्मान गनी 10 का माल कितने में दीजिएगा? हजरत उस्मान गनी कहता है अभी और सूरज उठने दो, अभी 12 बजने दो। मेरे भाइयों, आखिर में एक टीम, एक जमात आती है। हजरत उस्मान गनी दूर से ही देख लेता है कि जिनके बदन में कपड़े नहीं है, जिनके पैर में चप्पल नहीं है, वो जमात मिस्किनों की जमात है, वो जमात फकीरों की जमात है। हजरत उस्मान गनी ने आवाज दी और कहा क्या है मिस्किनों, आए जमातो इधर आओ। जब आए तो हजरत उस्मान गनी ने पूरा का पूरा गल्ला फ्री में दे दिया, दान कर दिया। ये हम है और आप है मेरे भाइयों, कि हमें लाख बुलाया जाए फिर भी हम और आप दान करने वाले जल्दी नहीं होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी कहूँगा कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके वजह से मदरसे चल रहे हैं, जिनके वजह से मकतब कायम है। आज मदरसे चल रहे तो हमारे बच्चे आलिम दीन हो रहे हैं, दान देने वाले अभी भी है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हजरत उस्मान गनी की तरह हो जाइए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह हो जाइए। हजरत उस्मान गनी ने उन मिस्किनों की जमात को पूरा का पूरा गल्ला दे दिया। जो सारे ताजिर वापस चले गए, देख रहा कि उस्मान गनी के पास कुछ नंगे पांव, जिनके बदन में कपड़े तक नहीं, दूर से समझ रहा है कि उस्मान गनी के पास कोई अच्छा ताजिर नहीं आया होगा। उनके पास आ जाते हैं और मजा लेने लगते हैं। क्या उस्मान गनी 10 का माल हम 12 में ले रहे थे, 15 में ले रहे थे, लेकिन आपने दिया नहीं। आपने ऐसे आदमियों से सौदा किया है जो 10 का माल 8 में भी नहीं खरीद सकता है, उनके पास कुछ है ही नहीं। तो हजरत उस्मान गनी जवाब देते हैं कि मैंने 10 का माल 12 में नहीं, 15 में नहीं, मैंने तो 10 का माल हजारों में फरोख्त कर दिया है। मैंने वो माल अल्लाह की राह में सदका कर दिया है। मैंने वो मुनाफा नहीं लिया है, मुनाफा लिया है तो जन्नत जाने का मुनाफा लिया है। मैंने सौदा किया तो अल्लाह ताला से सौदा किया है। मेरे प्यारे साथियों, ये हजरत उस्मान गनी की सखावत थी कि हजरत उस्मान गनी ने किसी ताजिर को नहीं दिया, बल्कि पूरे के पूरे गल्ला को किसी मिस्किनों की जमात को बांट दिया। इसी तरह मेरे भाइयों, हमें और आपको नेकियों की तरफ आगे बढ़ के आना है। अल्लाह ताला फरमाता है नेकियां करने में एक दूसरे से आगे आगे रहो, पेश रहो। ऐ मेरे सहाबा, तुम लोग नेकियां करने में जल्दी करो, नेकियां करने में जल्दी करो। कहीं ऐसा ना हो कि सूरज, तुम्हारी जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाए, और जो सूरज गुरूब हो जाए तो दोबारा तुलू नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उमर के कांधे पकड़कर, शाना पकड़कर तो यही कहा था, कुन फिद दुनिया कान्नका गरीबुन अव आबिरु सबील। क्या है अब्दुल्ला इब्न उमर, दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक अजनबी आदमी रहता है, जैसे एक मुसाफिर आदमी रहता है। वो चल के दूर से आता है, कहीं आराम करने के लिए बैठ जाता है, थोड़ी देर आराम करने के बाद वो अपने मंजिल की तरफ चलने लगता है, क्योंकि उनको अपने मंजिल की तरफ जाना है। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद अब्दुल्ला इब्न उमर कहा करते थे, इदा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार न किया करो। व इदा अमसैत फला तंतज़िरिस सबाह, और जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न किया करो।
صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ شام ہونے سے پہلے پہلے تمہاری موت ہو جائے، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے تمہاری موت ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنے رب کی بخشش کی طرف آنا ہے، ہمیں اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ دنیا میں کتا پالنے والا انسان جب کتا پالتا ہے تو کتا اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، لیکن ہم ہیں، آپ ہیں جو اپنے مالک کو نہیں پہچان پائے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد قیامت ہوگی یا نہیں، مر گئے کام ختم، قیامت ہوگی یا نہیں۔ کسی نے سوال کیا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں جو عذاب دے گا آگ کی شکل میں ہوگی، ابلیس شیطان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے، تو آگ کو آگ سے کیا تکلیف ہوگی؟ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا، اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور ابلیس آگ سے ہے۔ جہنم کی آگ میں ابلیس کو کیا تکلیف ہوگی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈھیلا اٹھایا مٹی کا اور اس کی طرف پھینک دیا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ مجھے بلا وجہ ڈھیلا کیوں مارا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہا کہ میں نے ڈھیلا نہیں مارا، میں نے تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیا ہے۔ تم نے کہا جہنم میں آگ ہوگی، اور آگ ہمیں عذاب کے طور پر دی جائے گی، وہاں جو عذاب ہوگا آگ کی شکل میں، ابلیس آگ سے، تو ابلیس کو آگ سے کیا تکلیف ہوگی؟ تم یہ بتاؤ کہ تم کس چیز سے پیدا ہوئے ہو؟ کہا ہم تو مٹی سے بنے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلق آدم، آدم کو پیدا کیا گیا، وآدم من تراب، آدم مٹی سے ہے۔ جب آدم مٹی سے ہے، ہم اور آپ اس کے سنتان ہیں، ہم اور آپ اس کی اولاد ہے، وہ الگ بات ہے۔ مختلف مذہبوں میں مختلف باتیں لکھی ہوئی، کسی کی یہاں مانو جوڑی لکھا گیا، کسی کی یہاں شتروپا لکھا گیا، وہ الگ بات ہے کہ الگ الگ مذہب میں الگ الگ بات لکھی ہوئی ہے۔ لیکن ہاں، جب آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تو ہم بھی مٹی سے ہیں، اور جب مٹی کا ایک ڈھیلا تمہارے طرف پھینکا گیا تو تم غصہ گئے، تمہیں تکلیف ہوئی۔ کہاں؟ جب ایک انسان کو مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو مٹی سے تکلیف ہو سکتی ہے، تو یہ بتاؤ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا، ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، تو جہنم کی آگ میں بھی ان کو تکلیف ہوگی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح کسی نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ دنیا میں اللہ کا عذاب کافی تھا، دنیا میں عذاب بھی ہوتا ہے، کہیں پر کوئی ٹرک کے نیچے دب گیا، کہیں پر کوئی پانی میں بہہ گیا، کہیں پر آگ لگ گئی اس میں جل گیا، کہیں پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، دنیا کا عذاب کافی تھا، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی قیامت کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی قیامت کرنے کی؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتا، دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو برابر سرابر کر دیتا، اور یہ دنیا چلتی رہتی، قیامت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی ہو، آپ غور کیجئے اور یقین سے بتائیے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو عدالت کیا فیصلہ سنائے گی؟ عدالت یہی فیصلہ سنائے گی کہ قتل کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے، قتل کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اگر کسی نے 10 آدمیوں کو قتل کیا ہے، 10 آدمیوں کا وہ قاتل ہے، تو عدالت کیا فیصلہ سنائے گی؟ قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے۔ ایک آدمی کا بدلہ لیا جائے گا کہ ایک آدمی کے بدلے اس کو قتل کر دیا گیا، لیکن ابھی 9 اور مقتولین ہے، 9 کو اور مارا ہے، تو پھر میرے بھائیوں کیسے دنیا میں حساب و کتاب برابر ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ پرلے کا دن، قیامت کا دن مقرر کیا ہے، جہاں انصاف ہونا ہے، جہاں انسان کو پورے طرح سے سزا، پورے طرح سے حساب و کتاب دینا ہے، پورے طرح سے ان کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ ایک آدمی اگر
ایک آدمی کو قتل کرے اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا گیا، لیکن اگر 9 اور مقتولین ہے تو پھر جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے بدلے میں اس کو دوبارہ اور زندہ نہیں کر سکتا ہے کہ زندہ کر دیا پھر اس کو قتل کر دیا، زندہ کر دیا پھر اس کو قتل کر دیا، 9 بار زندہ کرے گا اور پھر 9 بار اس کو قتل کرے گا۔ 10 آدمیوں کا قاتل ہے، 10 بار اس کو زندہ کرے گا اور 10 بار اس کو قتل کرے گا۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں ہے۔ سائنس لاکھ ترقی کر لے، لاکھ یہ کہہ لے کہ آج بہت سے لاشوں کو ایسی جگہ پہ محفوظ کر کے رکھی جاتی ہے اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 4000 سال کے بعد، 5000 سال کے بعد، اتنے سالوں کے بعد پھر وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، جو حقیقت ہے حقیقت ہے۔ میرے بھائیوں سائنس لاکھوں ترقی کر لے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں ایک آدمی کی مثال دکھا دے کہ دنیا میں کوئی آدمی زندہ ہے جو مرا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی ذات پر پورا کامل اعتماد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی زمین بنائے، آسمان بنائے، اور اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، سسٹم بنایا ہے، یہ حساب و کتاب کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک دن قیامت ہوگی اور قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو پوری طرح سے حساب دینا ہے۔ لیکن ہاں کچھ حد تک دنیا میں انصاف ہو سکتے ہیں، لیکن آج کل انصاف اور فیصلے ہو بھی رہے ہیں تو ذات برادری اور میرے بھائیوں یہ تعصب دیکھا جاتا ہے، ذات برادری اور اپنا پن دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ ابھی حال میں دیکھ رہے ہیں 1 مہینہ پہلے بہرائچ کے اندر سرفراز نامی آدمی کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ میں کسی کے خلاف بھڑکاؤ بھاشن نہیں دے رہا ہوں، عدالت نے فیصلہ سنایا، میں سواگت کرتا ہوں، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سرفراز کی غلطی کیا تھی؟ سرفراز کے گھر میں گوپل، رام گوپل نامی آدمی گھستا ہے اپنے ٹیم کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ، اور ان کے گھروں پہ چڑھائی کرتا ہے، ان کے چھتوں پہ چڑھتا ہے اور اسلامی جھنڈے کو ہٹا کر میرے بھائی وہاں بھگوا لہراتے ہیں۔ اور جب سرفراز کو معلوم ہوتا ہے کہ اب جان کا خطرہ ہے، اپنے پریوار کا خطرہ ہے، تو سرفراز گولی نکلتا ہے، بندوق نکالتا ہے، اور بندوق نکالنے کے بعد اس کے اوپر گولی چلا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اپنی جان کی رکھوالی، اپنی جان کی فکر سب کو ہے۔ بہرحال پھر بھی میں مانتا ہوں کہ مجرم ہے، ان کو سزا سنائی گئی، لیکن 1 سال پہلے صبح کا وقت تھا، ٹرین کے اندر ہلچل مچی، جے پور ممبئی ایکسپریس ٹرین چل رہی تھی، اس میں ایک آدمی گھستا ہے، اور وہ ایرو گیرو آدمی عام آدمی نہیں ہے، وہ سرکاری آدمی ہے، گھستا ہے 3 مسلمانوں کے حلیہ دیکھ کر، 3 مسلمانوں کی شکل دیکھ کر، نام پوچھ کر، داڑھی دیکھ کر، اسی جگہ پہ ان کو 3 آدمیوں کو گولی مار دیتا ہے۔ آج وہ جیلوں کے سلاخوں میں ضرور ہے، لیکن عدالت نے ابھی تک فیصلہ یہ نہیں سنایا ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا ہو۔ تو میرے بھائیوں قانون ایک طرفہ ہونا چاہیے، 2 طرفہ نہیں۔ قانون کا ہاتھ لمبا ضرور ہے، سنا تھا آپ بھی سنے ہیں، لیکن ہاتھ لمبا تو ہے، پہنچتا انہی تک ہے جو بے بس ہے، جو کمزور ہے۔ ہمیں کمیٹی کی طرف سے کچھ ریکویسٹ آپ سے گزارش کرنے کو کہا ہے کہ آپ میں سے جو بھی مدرسے سے محبت ہے، ہم سے محبت ہے، جلسے سے محبت ہے،